तो मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हम अक्सर आजकल क्योंकि अरब इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, अरब इज़राइल नॉट, इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड से लेके मौजूदा हालात तक एंड देन थोड़ा सा फ्यूचर भी बता दिया जाए कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। एनी हाउ, इस कॉन्फ्लिक्ट की अगर बैकग्राउंड पे जाया जाए तो ज़ाहिर बात है ये एक बड़ा डीप और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। और ये तब से है जब से 1948 से जो स्टेट ऑफ इज़राइल की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है। और फ़लस्तीनी हो या इज़राइली हो, दोनों जो हैं इस टेरिटरी को, जो जो जॉर्डन रिवर और मेडिटेरेनियन सी के बीच में टेरिटरी है, दे कंसीडर इट देयरसेल्व्स, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि उनको समझते हैं ये हमारी टेरिटरी है, इसमें क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, और सारे के सारे क्योंकि उनकी होली प्लेसेस हैं। अब हुआ ये है कि पिछले 70 साल से बहुत सारी जंगें हुई हैं, अपराइजिंग्स हुई हैं, और बड़े सारे उम्मीदें बनी, कॉम्प्रोमाइज़ हुए, लेकिन कुछ नहीं बना। अगर हम थोड़ा माजी में चले जाएं 16th सेंचुरी से 20th सेंचुरी, तो ऑटोमन एम्पायर थी, और ये जो एरिया था ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा फॉर सेंचुरीज। फिर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन जो है ब्रिटिश फोर्सेस जो थे उन्होंने ऑटोमन्स को डिफीट किया, शिकस्त दी, और उन्होंने इस टेरिटरी को टेक ओवर कर लिया। और ये जो मॉडर्न डे इसराइल एंड पैलेस्टाइन है, इसमें अगर आप चले जाएं 1917 में, 1917 में चले जाएं, जो बेल्फोर डिक्लेरेशन था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू किया था, बेल्फोर डिक्लेरेशन, जिसका मतलब ये था कि सपोर्ट कर रहे थे फॉर अ नेशनल होम फॉर अ ज्यूइश पीपल फ़लस्तीन के अंदर। वाइल इसी दौरान जो है वो जो नॉन ज्यूइश लोग कम्युनिटीज़ थे उनके राइट्स की भी, प्रोटेक्शन की भी बात हुई। 1920 से लेकर 1948 तक जो है कि ब्रिटिश मैंडेट था, जो लीग ऑफ नेशंस ने ग्रांट किया, और जिसे वो कहते हैं ना कि और ब्रिटानिया को ये मैंडेट दिया गया टू गवर्न पैलेस्टाइन। और फिर हुआ ये कि टेंशन्स बढ़ती रही गई जूइश इमिग्रेंट्स और अरब जो वहाँ पे रेजिडेंट्स थे उनके दरमियान, और फिर वायलेंट क्लैशेस जो है होते रहे। लेकिन यूनाइटेड नेशन से पार्टीशन प्लान एक 1947 में आया, जिसमें यूनाइटेड नेशंस जो है उसने ये प्लान दिया टू फॉर अ पार्टीशन जो फ़लस्तीन की इनटू सेपरेट ज्यूइश एंड अरब स्टेट्स विद इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जेरूसलम के साथ। ज्यूज़ ने तो एक्सेप्ट कर लिया प्लान, लेकिन जो अरब स्टेट्स से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा ये हमारे लिए अनफेवरेबल है बिकॉज उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। अब ये चीज़ें बताती हैं कि, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट एक रन डाउन दे रहा हूँ जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि बेसिकली हो क्या रहा है, और ये चीज़ें जो हैं ये बन किस तरह रही हैं। अगर आप इस तरह एक इजरायली डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आता है 1948 में, इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की 14 मई 1948 को, जिसमें जिसे वो कहते हैं ना कि उसके फ़ौरन बाद ही जितनी भी अरब स्टेट्स उनके इर्द गिर्द थी इसराइल के, उन्होंने एक जंग शुरू हो गई, फर्स्ट अरब इसराइल वॉर 1948-49 में कहा जाता है। फिर 1949 में एक आर्मिस्टिक एग्रीमेंट हुआ, एक सीरीज़ ऑफ आर्मिस्टिक एग्रीमेंट्स है जो साइन हुए, ताकि जो ये जो वॉर को बंद किया जाए, लेकिन कोई कॉम्प्रिहेंसिव पीस नहीं हो सका। फिर मूविंग ऑन 1956 में स्विस क्राइसिस आता है, जिसमें इजिप्ट की जो नेशनलाइजेशन की स्विस कनाल की, उससे फिर एक और कॉन्फ्लिक्ट जन्म हुआ, जिसमें इजराइल, बरतानिया, फ्रांस, ये जो सब शामिल हो गए। फिर एक 1967 में एक थे 6 डे वॉर हुई, जिसमें इसराइल ने लॉन्च की एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इजिप्ट के खिलाफ, जॉर्डन के खिलाफ, सीरिया के खिलाफ, जिसमें जिसे वो कहते हैं ना एक स्विफ्ट सी विक्ट्री इसराइल को हुई। और साथ ही इसराइल ने जो है वो वेस्ट बैंक पे टेक ओवर कर लिया, गजा स्ट्रिप पे, सनाई पेनिनसुला पे, और गोलान हाइट्स के ऊपर। अब फिर एक 1973 में एक योम किपुर वॉर हुई, जिसका बेसिकली कहा जा रहा है कि हमास ने ये जो रिसेंटली हमला किया है वो बेसिकली उस डे को सामने रखते हुए किया है, जिसमें इजिप्ट और सीरिया जो था उसने एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया इसराइल के ऊपर, एक योम किपुर डे के ऊपर, और फिर जो है, और फिर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, फिर सीज फायर हुआ, नेगोशिएशंस हुई 1973 में। इस तरह अमेरिका ने फिर एक 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड कराया, जिसको अमेरिका जैसे ब्रोकर कराया इसराइल और इजिप्ट के दरमियान, और जिसमें ये हुआ कि जो सिनाई पेनिनसुला है वो इजिप्ट को रिटर्न किया जाए। फिर मूविंग ऑन जो है, ये मेजर मैं आपको इंसिडेंट्स बता रहा हूँ। फिर ओस्लो अकॉर्ड हुआ 1993 में, जो कि इसराइल और फ़लस्तीन की जो PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके दरमियान सीक्रेट नेगोशिएशन होती रही, जिसको ओस्लो अकॉर्ड कहा जाता है, जिसमें बेसिकली
جس کی وجہ سے ایک لمیٹڈ پیلسٹینین سیلف رول اسٹیبلش ہوا ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ کے حوالے سے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, ساری بات ہے. بہت سارے لوگ اوسلو اکارڈ کو ایک فضول چیز سمجھتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. بٹ اینی ہو, موونگ آن, ایک سیکنڈ انتفاضہ ہوتا ہے 2000 سے لے کے 2005 میں, جہاں پہ جو فلسطینی ہیں وہ اسرائیلی آکوپیشن کے اگینسٹ اپرائزنگ کرتے ہیں. ایک سگنیفیکنٹ وائلنس ہوتا ہے, کیجولٹیز دونوں طرف ہوتی ہیں, اور اسی طرح چلتا رہتا ہے. پھر 2005 میں ایک غزہ ڈس انگیجمنٹ ہوتی ہے, جس میں جو اسرائیل کی جو آرمی ہے وہ یونیلیٹرلی وڈرا کرتی ہے اپنی ٹروپس, جتنی بھی سیٹلمنٹ تھی غزہ اسٹرپ میں, اور لیکن انہوں نے اپنا جو کنٹرول ہے اس ٹیریٹری کا وہ رکھا. اچھا, مزے کی بات ہے کہ 2005 سے لے کے 2007 میں جو غزہ اسٹرپ ہے, اس میں اسرائیل نے اپنے ٹروپس تو وزرا کر لیے غزہ سے, لیکن حماس نے ایک لیجسلیٹو الیکشن کرائے 2006 میں, اور ان کی پھر آپس میں جیسے وہ کہتے ہیں نا فتح پارٹی کے ساتھ ٹینشن شروع ہو گئیں. اب حماس نے 2007 میں جب ٹیک اوور کیا تو اسرائیل جو ہے اس نے ایک جسے وہ کہتے ہیں نا 16 ایئر بلاکیڈ لگا دیا غزہ کے اوپر, جس کی وجہ سے ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اب موونگ آن, اگر آپ تھوڑا آگے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ویسٹ بینک اور جو ایشو کے مسائل ہیں, رائٹس ایشوز ہیں, جو ویسٹ بینک ہے وہ جسے کہتے ہیں نا آکوپائڈ بائی اسرائیل, ایک 500,000 جیوز سیٹلرز وہاں پہ تھے. پھر رائٹس گروپ جو ہیں, ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہو اور باقی لوگ جو ہیں, انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل نے ایک اپارتھائڈ رجیم اسٹیبلش کیا ہوا ہے, جس میں ایک ٹیریٹوریل فریگمنٹیشن کر دی ہوئی ہے, سیگریگیٹ کر دیا ہوا ہے, اور جسے وہ کہتے ہیں نا فلسطینیوں کو وہ حقوق نہیں مل رہے. اسی کے ساتھ جو اسرائیل ہے اس نے غزہ پہ اٹیک کیا ہے 2008 میں, جسے وہ کہتے ہیں نا 3 ویکس اٹیک کہا جاتا ہے ان غزہ, جو راکٹس اینڈ آل دیٹ جو سارا چلا. اور یہ پھر وہ ٹنلز بھی بہت زیادہ حماس کے لوگوں نے بنائی ہوئی تھیں, پھر ایجپٹ سے ٹنل بنی ہوئی تھیں. تو یہ چیزیں 2008 تک ایسے چلتی ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ 1100 فلسطینی جو تھے مارے گئے تھے, جس میں 13 اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے. اسرائیل نے 2012 میں حماس کے جو ملٹری چیف تھے ان کو مار دیا تھا. اسرائیل نے جو ان کا نام تھا احمد جبیری, جسے وہ کہتے ہیں نا کافی زیادہ انہوں نے اسٹرگل کی اینڈ دے کلڈ ہم. اور اس میں بھی 2012 میں بھی اس ایشو کے دوران جو ہے کوئی 150 فلسطینی اور 6 اسرائیلی جو ہے وہ مارے گئے تھے. اچھا, مزے کی بات ہے, موونگ آن, جو میجر ایک بڑا ایونٹ ڈپلومیٹک ایونٹ ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب یو ایس نے جیروسلم کو اس کا کیپٹل ریکگنائز کر لیا 2017 میں. جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی اس نے جیروسلم کو ایز اے کیپٹل ریکگنائز کیا, کیپٹل آف اسرائیل, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ایمبیسی جو ہے تل اویو سے وہاں لے کے جائیں گے. تو فلسطینیوں نے اور پوری دنیا میں ظاہر بات ہے اس پہ بڑا احتجاج ہوا. پھر 2018 میں غزہ میں بڑے سارے پروٹیسٹ ہوئے, جو اسرائیل کے ساتھ جو ان کا بارڈر, ظاہر بات ہے اسرائیل, ایجپٹ اور انٹرنیشنل سی ہے جو تینوں ان کو لگتے ہیں. تو 2018 میں جو فلسطینی ہیں انہوں نے غزہ میں جو ہے وہ جو فینس ہے اس کو بڑے وہاں پروٹیسٹ کیے, جسے وہ کہتے ہیں نا اینٹیں, پتھر, بام, پیٹرول بمس سارے پھینکے. اس میں کافی اسرائیلی ٹروپ جو سے وہ مارے گئے, 150-200 جو پروٹیسٹرز تھے وہ بھی مارے گئے, اور یہ تقریباً کئی مہینے تک یہ پھر چلتا رہا. جسے وہ کہتے ہیں نا نومبر میں اسی سال انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریڈ کریں گے غزہ میں, تاکہ ہم جو فلسطینی جو حماس کے لوگ ہیں ان کو پکڑیں. اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو بھی پکڑا اور ان کے ایک فوجی بھی کچھ 1-2 مارے گئے. اسی دوران غزہ سے بہت زیادہ راکٹس فائر کیے. یہ میں بتاتا چلوں کہ نارملی غزہ سے جو حماس ہے, جسے انٹرنیشنلی ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے, وہ کافی زیادہ جسے کہتے ہیں نا اپنے راکٹس کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہے, اور وہ اس حوالے سے ایک جسے کہتے ہیں نا بڑی ٹف دیتی ہے پوزیشن, جس کو اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے وہ ڈیفینڈ کرتا رہتا ہے. اسی طرح اسرائیلی جو پولیس ہے اس نے الاقصی ماسک میں 2021 میں ایک ریڈ کیا, جسے کہا جاتا ہے کہ دونوں جو اس میں ماسک, یہ 2021 میں ٹینشنز کافی زیادہ تھیں. اسرائیلی پولیس نے الاقصی ماسک میں ریڈ کیا, جو آپ کو پتہ ہے اس مسلمانوں کی ایک ہولی پلیس سمجھی جاتی ہے. حماس نے وہاں پہ پھر راکٹ پھینکے, اور پھر اسرائیل نے ایک بہت ساری اسٹرائکس کی جس میں عموماً سویلینز مارے جاتے ہیں. حماس پہ یہ ایلیگیشن آتی ہے کہ وہ سویلینز کو اپنی ڈھال بناتا ہے, اور اسرائیل پہ یہ ایلیگیشن آتی ہے کہ وہ فلسطینیوں کو مارتی ہے تاکہ حماس کو
ڈرایا جائے اور پیچھے کیا جائے، ایک کولیکٹیو پنشمنٹ دیتی ہے. یہ ایک ظاہری بات ہے، یہ ایک چیز چلتی رہی ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ کافی زیادہ آپریشن حماس بھی کرتی رہی. 2022 میں بھی ایک دفعہ 14 اسرائیلی فوجی مارے گئے، مارچ 22 میں سے لے کے اپریل 22 کے بیچ میں. اور پھر اسرائیل جو ہے وہ ظاہری بات ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ایک بڑے پیمانے پہ ایکٹیویٹیز شروع کر دیتا ہے. انہوں نے 2022 میں ایک آپریشن شروع کیا تھا، بریک دا ویو، ملٹری آپریشن تھا ویسٹ بینک کے اندر، جس میں ایک کہا جاتا ہے کہ بڑا ڈیڈلی ایئر تھا اس وقت. ابھی یہ جو ریسنٹ حالات خراب ہوئے ہیں، یہ بیسیکلی 7 اکتوبر کو ہوئے، جب حماس نے ڈفرینٹ شہروں پہ حملے کیے. کہا جاتا ہے کہ ہزاروں راکٹ جو ہیں وہ ایک ہی کچھ گھنٹوں میں فائر کر دیے. آئرن ڈوم سسٹم بھی ناکام ہوا. کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس بھی ناکام ہوئی اس حوالے سے. اور جو اسرائیل کی جو ملٹری ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی راکٹ لانچ ہوئے اس کو کور کرنے کی کوشش کی، ان کے آئرن ڈوم جو سسٹم ہے، لیکن وہ کر نہیں سکے. اب جو پوزیشن پیدا ہو چکی ہے، اس میں مور دین 3,000 فلسطینی جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اور کچھ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. اسی طرح 1300 سے زیادہ جو اسرائیلی ہیں ان کی جانیں بھی چلی گئی ہیں. اس میں ظاہری بات ہے، اس میں جو امپورٹنٹ کنٹری ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ڈی ایسکلیشن، سیسیشن آف وائلنس، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نہ نکلیں. یہ ایک سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں. سو اٹ مینز اسرائیل از این ایبسولوٹ سپورٹ. ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ اسرائیل لینڈ کر چکے ہیں. انہوں نے جارڈن جانا تھا، لیکن جو ہسپتال پہ حملہ ہوا اس کی وجہ سے ساری کی ساری جو عرب ورلڈ ہے وہ پیچھے ہٹ گئی. انہوں نے بائیڈن صاحب سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے. اب جو اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو ہیں، انہوں نے ایک فل کنٹرول ہے کہ انہوں نے جو سیج کر دیں، حماس کو گھیر لیں غزہ کے اندر. لیکن ظاہری بات ہے کیونکہ وہاں پہ کامن فلسطینی ہیں، تو وہ سارے اس پہ مریں گے اور مر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ویسٹ کے اوپر بڑا تیزی سے پریشر جا رہا ہے. اور اسرائیل کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں یوف گیلنٹ، انہوں نے کہا ہے کہ حماس نے بڑی بری دے میڈ اے گریو مسٹیک، اور وی ول ریٹیلیٹ. اور یہ اسرائیل کی ریاست کے خلاف لانچ ہوئی تھی، اور ہم اس کا پورا جواب دیں گے. اب حماس کے جو ملٹری کمانڈر ہیں محمد ڈیف، انہوں نے عرب لیڈرز کو کہا، لبنان، عراق، سیریا، یمن کے، کہ وہ آئیں اور ان کی ایک عرب ریزسٹنس شروع کریں اگینسٹ اسرائیل. لیکن ظاہری بات ہے کون جائے گا حماس اور کون کرے گا؟ کیونکہ امریکنس نے اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئر اور ساری ملٹری مشین دے آر پرووائڈنگ دی انٹائر انٹیلیجنس ٹو دی اسرائیلیز. اب جو بھی حرکت ہوگی کسی ملک کی طرف سے، تو دی امریکنز آر گوئنگ ٹو رسپونڈ ملیٹریلی ٹو دیٹ. اور آگے دیکھا جائے ایران نے، ظاہری بات ہے جو ایران کے لیڈر ہیں، سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی، انہوں نے کہا ہے کہ جو فلسطینیوں نے اٹیک کیا ہے یہ بیسیکلی اس کو سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہم فلسطینیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے ایران حماس کو بھی سپورٹ کرتا ہے، حزب اللہ کو بھی سپورٹ کرتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں until the liberation of Palestine and Jerusalem. This is what the Iranian position is. اور ایران کا جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی حماس سے کی جو لیڈرشپ ہے قطر کے اندر، ان سے بھی ملاقات کی ہے. اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ظاہری بات ہے سپورٹ ہے جو کہ ان کو، اور ایران ہی وہ واحد ملک ہے جو اس طرح کی فل سپورٹ کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کمپلیٹلی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور مدد کرے گا. سعودی عرب کو سب سے بڑا اس پہ جو رسپانس بھی دی اور دھچکا آیا کہ جو عرب اسرائیل نارملائزیشن، سعودی اسرائیل نارملائزیشن ہو رہی تھی، وہ ساری کی ساری ریورس ہو گئی. اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے ڈائلاگ ہو رہا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. اور ابھی یہ جو ہسپتال پہ حملہ ہوا ہے اس کا بھی بڑا سخت انہوں نے رسپانس دیا ہے. ٹرکش جو ہے رسپانس، وہ ظاہری بات ہے انہوں نے بھی محمود عباس سے بات کی اور کہا کہ ہم رجب طیب اردگان نے کہ یہ بڑی ڈینجرس ڈیولپمنٹ اینڈ آل دیٹ. اب کویسچن یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ عباس ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ہی سلوشن یہ ہے کہ یہ جو اسکلیشن ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے، اسرائیل آکوپیشن ختم کرے،
اور جو ہے وہ جیروسلم جو ہے اس کو فلسطین کا کیپٹل بنایا جائے اینڈ آل دیٹ. اب ظاہری بات ہے ٹرکی کہہ رہا ہے جی ہم میڈیٹ کرا دیتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے وہ نہیں کرا سکتے. ایجپشین پریزیڈنٹ نے بھی جو ابھی اس سارے پروسیس میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن نے جو دورہ کیا تھا مڈل ایسٹ کا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جیوز کے ساتھ مل کے رہتے رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسٹر فارن سیکرٹری بیسیکلی ایک ٹف ٹائم امریکنز کو اس وقت مل رہا ہے، کیونکہ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ اس سے پہلے جب خطے میں ٹریول کر رہے تھے تو ایک میسیج یہ تھا کیونکہ امریکن سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو فل فلیج ملٹری رسپانس میں، تو جسے وہ کہتے ہیں نا محمد بن سلمان ہوں یا پریزیڈنٹ سیسی ہوں یا جارڈن ہو یا باقی ممالک ہوں، وہاں سب جگہ پہ ایک مشکل ڈپلومیٹک جو ایک لے کے چلے ہیں اینٹنی بلنکن، ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یو این ظاہر بات ہے ایک ٹوتھ لیس ٹائگر ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن ابھی آج جو ہسپتال پہ حملہ ہوا اس پہ انہوں نے کہا کہ وی آر ہاریفائڈ. اور اسی طرح جو کسی سے کہتے ہیں نا کہ یہ انہوں نے یہ بات کی ہے. اور حماس نے جو کہا ہے ظاہر بات ہے ان کو ان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو لڑنا ہے. چائنا اس حوالے سے کہہ رہا ہے جی امیڈیٹ سیز فائر کریں، 2 اسٹیٹ سولوشن ہو. اور اسی طرح EU نے فل ٹائم اسرائیل کی سپورٹ کی ہے، حماس کو دہشت گرد جماعت کہا ہے. اور جسے جو فارن پالیسی چیف ہیں جوزف بورل، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان اٹیکس کو کنڈیم کرتے ہیں، بلکہ EU کی پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ پہنچی تھی. فرینچ پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ یہ جو حماس کا ایکٹ ہے وہ دہشت گردانہ ایکٹ ہے، لیکن جو ہسپتال پہ حملہ ہوا ہے اس پہ انہوں نے اسرائیل کو بھی ٹف ٹائم دیا اور کہا ہے کہ آپ یہ یو کین ڈو دس، یہ آپ نہیں کر سکتے. اور اسرائیل اور جو کیا نام ہے جو غزہ کے لوگ ہیں ان تک فوراً سپورٹ پہنچے. پاکستان نے بھی رسپانس کیا ہے، ڈھیلا سا ہلکا سا رسپانس ہے، کوئی اتنا اچھا رسپانس نہیں ہے حوالے سے، لیکن انہوں نے کہا جی ہم ڈیپلی کنسرنڈ ہیں. اور بعد میں 5-6 دن بعد انہوں نے کہا کہ ہم ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچنی. انڈیا نے جو رسپانس دیا ہے انہوں نے کہا جی ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ڈیفیکلٹ مومنٹ ہے، مودی صاحب نے کہا. اور بعد میں یہ جو کل حملہ ہوا ہے ہاسپٹل پہ، اس پہ بھی مودی صاحب نے کہا ہے جناب کہ یہ ایسے ہے. کویت کا بھی رسپانس وہ سارا اسی طرح ہے. ابھی ظاہری بات ہے ہوگا کیا، جو مجھے سچویشن نظر آ رہی ہے، مجھے یہ سچویشن نظر آ رہی ہے کہ کسی کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. امریکنز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل ویک نظر آئے. امریکنز نہیں چاہیں گے کہ اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہو. سو لہٰذا انہوں نے ایک وقت آ کے اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں. ایک بات. دوسری طرف دیکھیں عربز جو ہیں وہ سارے ان کے پاس ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کمزور ہیں، نہ وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ڈپلومیٹک پولیٹیکل سپورٹ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی. پاکستان کے آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ ہم ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی مورلی سپورٹ کرتے ہیں. جب تک آپ کے پیچھے اسٹرانگ پولیٹیکل سپورٹ نہ ہو، اسٹرانگ ملٹری نہ ہو، اسٹرانگ اکانومی نہ ہو، آپ جو مرضی باتیں کرتے رہیں اس کی کوئی ویلیو جو ہے وہ نہیں ہوتی. سو آئندہ آنے والے دنوں میں امیڈیٹلی نظر نہیں آتا کہ یہ کانفلکٹ رکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دا مومنٹ یہ رکے گا، حماس جو ہے وہ ہیومن شیلڈ کا سہارا لے گا، اسرائیل جو ہے وہ حماس کی جو اوفینسو ہے اس کا سہارا لے گی اور کہے گی دیکھو یہ ہمارے پہ حملے کر رہے ہیں، ہم نے نہیں پیچھے ہٹنا. بڑا دھچکا مڈل ایسٹ میں لگا ہے، سعودی عرب کو لگا ہے، عرب اسرائیل نارملائزیشن کو لگا ہے، فلسطین کے لوگوں کو لگا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں. اور انٹرنیشنل کمیونٹی، میجر پاورز اور یونائٹڈ نیشن سب ایک دفعہ پھر ایکسپوز ہو گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں مائٹ از رائٹ کی جو قانون ہے، اور حماس کے اوپر بڑا کرٹیسزم آ رہا ہے کہ انہوں نے بغیر پلان کیے فلسطینیوں کو اسرائیل کی فوج کے بھیڑ چڑھا دیا. اگر وہ نہ ایسا حملہ کرتے things would not have been in that way. So that is what the situation is. مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ وائلنس اسی طرح چلتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں. اور امریکہ کی اپنی کریڈیبلٹی، ویسٹرن ورلڈ کی اپنی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک آ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جارڈن نے بائیڈن کے ساتھ سمٹ جو ہے وہ کینسل کی ہے. لیٹس سی آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بٹ دیٹ واز اے ہسٹری اینڈ پریزنٹ اینڈ آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود فرینڈس. تھینک یو.